अस्सलाम वालेकुम। कुछ किताबें पढ़ी जाती हैं और कुछ किताबें इंसान को पढ़ती हैं। कुछ कहानियाँ सुनी जाती हैं और कुछ कहानियाँ इंसान के दिल में उतरकर उसको बदल देती हैं। मसनवी मानवी भी एक ऐसी ही लाजवाल किताब है जो ज़ाहिरी कहानियों के पर्दे में बातनी हकीकतें बयान करती है। इसका आगाज़ ही नए की फरियाद से होता है, जो उस रूह की आवाज़ है जो अपनी असल से जुदा हो चुकी हो। मसनवी की हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। हर किरदार, हर वाकया और हर मोड़ दिल के किसी न किसी राज की तरफ इशारा करता है। मसनवी मानवी के अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं, रूह से मुखातिब होते हैं। ये वो चराग है जिसकी रोशनी सदियों से भटके हुए दिलों को रास्ता दिखाती आ रही है और जिसके इसरार आज भी हर तालिबे हक को अपनी तरफ बुलाते हैं। मसनवी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शुरा आफाक तसनीफ है। ये तकरीबन 25,000 अशआर पर मुश्तमिल एक अजीम शेरी मजमुआ है, जिसे 6 दवातिर या 6 जिल्दों में तकसीम किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मसनवी किसी नावल की तरह एक मुसलसल कहानी नहीं है। इसमें सैकड़ों छोटी बड़ी कहानियां हैं। कहीं एक बादशाह है, कहीं एक फकीर, कहीं एक ताजिर तो कहीं तोता, कहीं शेर और लोमड़ी और कहीं आम इंसानों के रोजमर्रा के वाकयात। लेकिन ये सब कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि इनके जरिए मौलाना रूमी जिंदगी, इखलाक, इंसान की नफ्सियात और अल्लाह के ताल्लुक जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। मौलाना रूमी की कहानी सुनाने का अंदाज भी मुनफरिद है। वो एक किस्सा शुरू करते हैं, फिर अचानक उसके दरमियान किसी और वाक़े या मिसाल का जिक्र करते हैं, फिर किसी आयत या हिकमत की तरफ इशारा करते हैं और आखिर में दोबारा असल कहानी की तरफ लौट आते हैं। पहली नज़र में ये अंदाज अजीब सा महसूस होता है, लेकिन दरअसल यही मसनवी की खूबसूरती है। हर नई मिसाल पहली बात को मजीद वाज़ेह कर देती है। ये भी ज़रूरी नहीं कि मसनवी की हर बात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तारीखी वाक़या समझा जाए। बहुत सी हिकायात अलामती हैं। उनका मकसद तारीख बयान करना नहीं, बल्कि एक हकीकत को ज़हन के करीब लाना है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आखिर मौलाना रूमी ने अपनी तालीमात कहानियों की शक्ल में ही क्यों बयान की? इसकी भी इंतहाई दिलचस्प वजह है। दरअसल इंसान नसीहत बहुत जल्द भूल जाता है, लेकिन कहानी उसे याद रहती है। इसीलिए मौलाना रूमी ने बादशाहों, फकीरों, ताजिरों, जानवरों, आशिकों, दरवेशों और आम लोगों की कहानियों के जरिए ऐसे ऐसे अहम असबाक दिए जो आज भी इतने ही ताज़ा महसूस होते हैं जितने 800 साल पहले थे। आज से इंशाअल्लाह हम मसनवी मानवी की मुंतखब हिकायात का मुतालिया शुरू कर रहे हैं। हम पूरी मसनवी की तशरीह नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इसकी मशहूर और सबकामोज़ कहानियों और हिकायात को उनके ज़ाहिरी और बातनी मानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अब हम इसकी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो बज़ाहिर एक बादशाह और एक कनीज़ की दास्तान है, मगर हकीकत में ये रूह के छुपे हुए दर्द और शिफाए इलाही की कहानी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस कहानी के शुरू में एक बात कहते हैं जो सुनने वाले को झंझोड़ के रख देती है। वो फरमाते हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, इस हिकायत को गौर से सुनो।
کیونکہ یہ کہانی در حقیقت تمہارے اپنے باطن کا عین نچوڑ ہے. یہ کوئی پرانے زمانے کی بھولی بسری داستان نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی ہی روح کی آج کی کہانی ہے. تو سنیے. ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، لیکن یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا. اسے اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کی طاقتیں عطا کر رکھی تھیں. وہ اپنے عہد کا ایک مکمل انسان تھا. اس کے پاس دولت تھی، فوج تھی، حکومت تھی. اس کا حکم ہزاروں لوگوں پر چلتا تھا. لیکن اس سب کے باوجود یہ بادشاہ اندر سے ایک ایسی چیز سے خالی تھا جو نہ دولت سے ملتی ہے، نہ تخت سے اور نہ ہی فوج سے. ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار پر نکلا. گھوڑوں کی ٹاپیں زمین پر گونج رہی تھیں، جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے. پوری شان و شوکت بادشاہ کے ساتھ تھی. اور پھر شاہراہ پر بادشاہ کی نظر رک گئی. راستے میں ایک کنیز تھی. رومی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لگا کہ جیسے بادشاہ کی روح اس کنیز میں قید ہو کے رہ گئی ہو. وہ ایک لمحہ تھا، وہ ایک نظر تھی، لیکن اس نظر نے ایک طاقتور بادشاہ کو بے بس کر کے رکھ دیا. بادشاہ نے اسے خرید لیا. اور یہاں رومی ہمیں ایک بے مثال سبق دیتے ہیں جو مختلف مثالوں سے واضح ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس گدھا تھا لیکن پالان نہیں تھی. جب اسے پالان ملی تو بھیڑیا اس کا گدھا کھا گیا. ایک آدمی تھا، اس کے پاس گھڑا تھا لیکن پانی نہیں تھا. لیکن جب پانی ملا تو اس کا گھڑا ٹوٹ گیا. دنیا کی حقیقت بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بادشاہ نے کنیز کو خرید لیا اور اپنے محل لے گیا. اب بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ کنیز کی زندگی انتہائی آسان اور شان و شوکت سے بھرپور ہوگی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا. لیکن اس کے الٹ ہونے لگا. وہ کنیز کچھ عرصے بعد بیمار پڑ گئی. بیماری ایسی تھی جس کا کوئی سبب معلوم نہ تھا. بادشاہ نے ہر اطراف سے اپنے زمانے کے مشہور اطباء جمع کیے. ایک ایک کر کے وہ آئے. انہوں نے کنیز کو دیکھا، اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک ایک کر کے وہ سبھی ناکام ہو گئے. بادشاہ نے ان اطباء سے صاف طور پر کہا تھا کہ اس کنیز کی اور میری زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے. لیکن تمام طبیب جو عمر بھر کا تجربہ رکھتے تھے اور ہزاروں بیماروں کا علاج کر چکے تھے، وہ اس ایک کنیز کی بیماری کے سامنے بے بس تھے. ہر ایک نے اپنے طریقے سے اس کا علاج کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کنیز کو کوئی افاقہ نہ ہوا اور کنیز کی صحت روز بروز بگڑتی گئی. کنیز آئے دن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اب دنیا کا سب سے طاقتور آدمی، وہ بادشاہ جس کا علم پہاڑ ہلا دیتا تھا اور جس کے خزانے بھرے ہوئے پڑے تھے، آج اپنے محل کی چھت پر اکیلا اور مجبور کھڑا تھا. کیونکہ جو بیماری کنیز کو ہوئی تھی وہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی اور اسے کوئی جسمانی دوا ٹھیک نہیں کر سکتی تھی. تو پھر علاج کیا تھا؟ اور یہاں رومی ایک ایسا لمحہ بیان کرتے ہیں جو اس پوری کہانی کا دل ہے. اب بادشاہ جو ساری عمر طاقت
میں رہا، جس کے سامنے سب نے سر جھکایا، آج خود اللہ کے سامنے جھک گیا۔ بادشاہ مسجد میں گیا، نوافل ادا کیے۔ پھر رومی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، میرے پاس جو کچھ ہے سب تیرا ہے، میں تیرے سوا کسی اور کا نہیں۔ غور کریں، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا کی ہر طاقت تھی، لیکن جب طاقت ناکام ہو جائے، جب علم جواب دے جائے، جب دولت کام نہ آئے، تب صرف ایک دروازہ باقی رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ بادشاہ اس رات گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتا رہا۔ پھر اس کے بعد محل واپس آیا، اسے نیند آ گئی۔ نیند میں اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بادشاہ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، خوشخبری ہو، کل ایک اجنبی آئے گا، وہ ہماری طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ حکیم ہے، لیکن وہ کوئی عام حکیم نہیں، اس کے ہاتھ میں اللہ کا دیا ہوا علاج ہے۔ رومی یہاں ہمیں ایک اور گہری بات سمجھاتے ہیں کہ جب انسان اپنی تمام طاقت آزما چکتا ہے اور پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، تو اللہ ایک ایسا راستہ دکھا دیتا ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ اگلی صبح ویسے ہی ہوا جیسا خواب میں بتایا گیا تھا۔ ایک اجنبی حکیم شہر میں آیا، بادشاہ نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ رومی لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ نے اس کی طرف اس طرح سے دیکھا کہ جیسے پیاسا چشمے کی طرف دیکھتا ہے۔ بادشاہ خود اپنی سواری سے اترا، اس حکیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ محل لے چلا۔ یہاں ایک اور سبق ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اسی راستے سے نہیں آتی جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ایک اجنبی کی صورت میں آتی ہے، کبھی ایک ناپسندیدہ واقعے کی صورت میں، کبھی وہاں سے آتی ہے جہاں ہمیں بالکل امید نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی مدد آتی ضرور ہے جب دل سچا ہو اور سجدہ خالص ہو۔ بادشاہ حکیم کو کنیز کے پاس لے گیا، لیکن حکیم نے کنیز کے پاس پہنچ کے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، گھر والوں کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، سب رشتہ داروں کو بھی باہر بھیج دو، اجنبیوں کو بھی، کوئی دروازے کے پاس بھی کھڑا نہ رہے۔ میں تنہا اس کنیز سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رومی یہاں رکتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیوں یہ حکیم چاہتا تھا کہ کوئی نہ سنے؟ کیونکہ اصل بیماری کبھی کبھی وہ نہیں ہوتی جو بظاہر نظر آ رہی ہو۔ اصل بیماری دل کے کسی کونے میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ اصل بیماری دل کے گہرے کونے میں چھپی ہوتی ہے، جہاں صرف ایک ہمدرد، معتمد اور حکیم انسان ہی پہنچ سکتا ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حکیم نے آہستہ سے کنیز سے پوچھا، تمہارا وطن کہاں ہے؟ کنیز نے بتلا دیا۔ اچھا، اس شہر میں تمہارا کون ہے؟ جب حکیم یہ سارے سوال کر رہا تھا تو کنیز کی نفس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور جب حکیم نے ایک ایک کر کے شہر کا اور پھر مختلف انسانوں کے ناموں میں سے لوگوں کا نام لینا شروع کیا تو ایک انسان کے نام کے اوپر
کنیز کی نبض بدل گئی۔ رومی لکھتے ہیں کہ جیسے کسی پاؤں میں کانٹا چبھا ہو تو وہ گھٹنے پر پاؤں رکھ کر سوئی سے اس کانٹے کو ڈھونڈتا ہے، اگر نہ ملے تو لعاب سے نرم کرتا ہے، تب جاتا ہے کانٹا۔ پاؤں کا کانٹا ڈھونڈنا مشکل ہے تو دل کا کانٹا ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا۔ جیسے ہی نبض کی کیفیت بدلی، حکیم کو پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ حکیم بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، اے بادشاہ، اس کنیز کی بیماری جسمانی نہیں بلکہ یہ دل کی بیماری ہے۔ اور دل کی بیماری جسمانی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ رکیے، یہاں رومی ہمیں انتہائی گہری حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کنیز عشق میں مبتلا تھی، سمرقند کے ایک سنار کے عشق میں، لیکن جب اسے غلامی میں بیچا گیا، اس سنار سے جدائی اس کے دل میں ایک ایسا زخم بن گئی جس کی کوئی دوا نہیں تھی سوائے اس محبوب سے ملاقات کے۔ بادشاہ کو جب سارے واقعے کا معلوم ہوا تو بادشاہ خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کوئی عام بادشاہ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے سمرقند کی طرف قاصد روانہ کیے اور خط میں لکھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، آپ کے لیے یہاں سونے کے خزانے ہیں، عزت ہے، وقار ہے، ہمارا دل آپ کے لیے کھلا ہے۔ اور یہاں رومی ہمیں ایک بار پھر روکتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بادشاہ جس نے کنیز کو خود خریدا تھا اور خود اس سے محبت کرتا تھا، وہ اپنی محبت قربان کرنے پر آمادہ تھا کسی اور کی زندگی بچانے کے لیے۔ کیا یہ عشق تھا یا صرف ہمدردی؟ سنار کو بلایا گیا، سنار آ پہنچا انتہائی خوشی کے ساتھ۔ وہ جب پہنچا تو اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رومی لکھتے ہیں کہ وہ عرب گھوڑے پر سوار خوشی سے چل رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ جو اسے خوشی لگ رہی ہے وہ دراصل اس کے خون کی قیمت ہے۔ بادشاہ نے اسے عزت دی، مال دیا، محل میں ٹھہرایا، اور پھر حکیم کے مشورے پر اس کنیز سے اس کی ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات کرانی تھی کہ یوں جیسے جادو ہو گیا، کنیز کو دوبارہ صحت مل گئی، کنیز کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی، کنیز کے گالوں میں رنگ لوٹ آیا۔ وہ بیماری جو دنیا کے تمام اطباء مل کر بھی ٹھیک نہ کر سکے تھے، وہ صرف ایک ملاقات نے ٹھیک کر دی۔ یوں 6 مہینے گزر گئے، کنیز مکمل صحت مند ہو چکی تھی۔ کنیز اور سنار خوشی خوشی رہ رہے تھے، اور پھر حکیم نے ایک شربت تیار کیا اور اس شربت کو سنار کو پلا دیا۔ آہستہ آہستہ سنار بیمار ہونے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی خوبصورتی کم ہونے لگی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی طاقت جاتی رہی، اور جب سنار کی خوبصورتی گئی تو کنیز کی محبت میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی اور محبت ٹھنڈی پڑ گئی۔ اور یہاں رومی اپنے قلم کو روکتے ہیں اور براہ راست ہم سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ محبتیں جو کسی رنگ کے لیے ہوں، جو کسی ظاہری خوبصورتی کے لیے ہوں، وہ محبت نہیں، وہ آخر کار
ایک شرمندگی ہے۔ جب وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ محبت تھی ہی نہیں، وہ تو صرف ایک دھوکہ تھا۔ لیکن پھر رومی ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اصل محبت کیا ہے، اور پھر جواب دیتے ہیں اصل محبت وہ ہے جو خوبصورتی سے آزاد ہو، وہ جو روح سے روح تک کا رشتہ ہو، وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، وہ جو وقت اور فنا سے بالا تر ہو۔ رومی کہتے ہیں کہ اس کہانی میں جو بادشاہ ہے وہ ہم خود ہیں، جو کنیز ہے وہ ہماری روح ہے، اور وہ بیماری ہماری وہ تڑپ ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے، اللہ سے جدائی کی تڑپ، حقیقی محبت سے جدائی کی تڑپ، اپنی اصل سے جدائی کی تڑپ۔ رومی لکھتے ہیں جو محبت اللہ سے ہو جائے وہ جیتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے کے بعد سنار مر گیا۔ یہ سننے میں سخت لگتا ہے، لیکن رومی یہاں ایک گہری حقیقت سمجھاتے ہیں کہ حکیم نے وہ شربت کیوں دیا۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ حکیم کی نفسانی خواہش سے نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک الہامی اشارہ تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کنیز کی محبت اس سنار کی ظاہری محبت اور خوبصورتی پر تھی، روح پر نہیں، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ کنیز اس جھوٹی محبت سے آزاد ہو جائے اور اصل محبت یعنی اللہ کی محبت کی طرف لوٹ آئے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ کئی بار ہم بھی کسی رنگ سے محبت کرتے ہیں، کسی ظاہر سے، کسی چمک سے، اور جب وہ رنگ پھیکا ہو جاتا ہے تو ہم بھی دل میں خالی ہو جاتے ہیں۔ رومی پوری کہانی لکھنے کے بعد ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ تم جس سے محبت کرتے ہو، اگر وہ بیمار پڑ جائے، اگر وہ بوڑھا ہو جائے، اگر اس کا رنگ اڑ جائے، کیا تم تب بھی اس سے محبت کرو گے؟ اگر نہیں تو وہ محبت نہیں تھی، اور اگر ہاں تو اپنے آپ سے پوچھو کہ وہ محبت آئی کہاں سے، اس محبت کی جڑ کہاں ہے؟ رومی کہتے ہیں کہ ہر محبت جو اس دنیا میں ہے وہ اس ایک عظیم محبت کا عکس ہے جو اللہ نے اپنے مخلوق کے دل میں رکھی ہے، اپنی محبت کا ایک پرتو، تاکہ انسان اس عکس سے اصل تک پہنچے۔ یہ عکس جس سے تم پیار کرتے ہو وہ صرف ایک عکس ہے، اصل کہیں اور ہے۔ غور کیجئے کہ رومی نے اس کہانی کو ہی مثنوی میں پہلی کہانی اور حکایت کے طور پر کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی پوری مثنوی کی بنیاد ہی یہی ہے۔ انسان خواہشوں میں بیمار ہے، جدائی میں تڑپ رہا ہے، ظاہر کی محبت میں اٹکا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اپنے خالق کے سامنے سجدے میں جھک جائے تو اللہ ایک ایسا حکیم بھیجتا ہے جو اس کی روح کا علاج کر دے، اور وہ حکیم ہر شکل میں آتا ہے، کبھی ایک انسان کی صورت میں، کبھی ایک آزمائش کی صورت میں، کبھی ایک نقصان کی صورت میں، کبھی ایک جدائی کی صورت میں، جو ہمیں ظاہر سے ہٹا کر باطن کی طرف لے جائے۔ اس پوری کہانی کے بعد
رومی ہم سے ایک بات کہتے ہیں کہ جو محبت اللہ کی طرف لے جائے وہ کبھی نہیں مرتی۔ یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی کہانی اور حکایت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔